अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद, हमारी आपके साथ गुफ्तगू इरफ़ान इस्लामी के तारुफ़ के उन्वान से जारी थी और हम मुक़द्दिमाती गुफ्तगू आपकी खिदमत में बयान कर रहे थे ताकि अपनी इस गुफ्तगू के नतीजे में इरफ़ान फ़िक़ाहती नजफ़ अशरफ़ का तारुफ़ करवा सकें और उसके बाद बाकायदा एक रिसाला लुब्ब लुबाब आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन हुसैनिया तहरानी का आपकी खिदमत में पेश कर सकें। हमने आपकी खिदमत में इस मतलब की भी वजाहत की कि हमारे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जो आपके साथ जारी हैं उन मौज़ूआत पर भी हम वक्तन फ़वक्तन काम करते रहेंगे। हमारे पास इम्कानात की कमी है, यानी रोज़ाना बस औक़ात हम एक दर्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तैयारी करना, दर्स को तैयार करना और मुख्तलिफ़ मराहिल से उसको गुज़ारना, तहक़ीक़ाती मराहिल तय करना, ये नहायत एक दुश्वार मरहला है। और फिर इसके अलावा हमारी अपनी मसरूफ़ियात हैं हौज़ाए इल्मिया मशहद मुक़द्दस में, उन्हें भी देखना होता है और उन्हें भी अंजाम देना होता है। तो बस औक़ात हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम अपने इस रूटीन के मौजू को जारी रख सकें। लिहाजा हमने गुज़िश्ता रोज़ सवालात के जवाब के हवाले से एक सिलसिले का आगाज़ किया और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारे चैनल पर जो अफराद तशनगान मारिफत व हकीकत तशरीफ़ लाते हैं उनको कुछ ना कुछ मिल जाए, खाली हाथ न रहें। लिहाजा वो अफराद जो कमेंट सेक्शन में सवालात करते हैं, व्हाट्सएप पे या ईमेल के ज़रिए से सवालात करते हैं, उनमें से बाज़ ऐसे सवालात के जिनका जवाब देना ज़रूरी हो या जिनकी वजाहत मतलूब हो, इनके लिए ज़्यादा तहक़ीक़ या ज़्यादा मेहनत करने की, जद्दोजहद करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि इनके सवाल के जवाब उस दिन जिस दिन हम कोई दर्स तैयार न कर पाएँ, इनको वहाँ पर करार दिया जाए ताकि सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। चूँकि अगर सवाल का जवाब न दिया जाए तो एक मतलब जो है वो उसकी तशनगी बरकरार रहती है और बस औक़ात उसी तशनगी के बायस जो है वो अफराद जो है वो परेशानी में या पेचीदगी में मुब्तला रहें। लिहाजा इन्हें बयान करना भी ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि आप तमाम अफराद जो हमारी गुफ्तगू को बाकायदगी से सुनते हैं इन मतालिब को दर्क करेंगे। चूँकि अब तक हमारे चैनल पर मुतअद्दिद जो दुरूस हैं वो अपलोड हो चुके हैं और अफराद भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक गुज़िश्ता दुरूस से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तो यकीनी बात है वो अफराद जो आज हमारे चैनल पर आएँ और गुज़िश्ता एक साल के दौरान जो हमने दुरूस अपलोड किए हैं उनमें से किसी दर्स को वो सुने, तो यकीनी बात है वो इबहाम जो बहुत सारे लोगों के लिए हल हो चुके हैं उनके ज़हनों में मुमकिन है उसके बारे में कोई सवाल हो, कोई तशनगी हो, लिहाजा वो हमसे राब्ते में रहते हैं। हम इस बात की भी वजाहत देना ज़रूरी समझते हैं कि हमारी हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। और ये भी बयान करना चाहेंगे कि बसा औक़ात हम अपनी गुफ्तगू में किसी ऐसे मतलब की तरफ या किसी ऐसी दुआ की तरफ इशारा करते हैं जिसे उसी डिस्क्रिप्शन में हमने दर्ज कर दिया होता है। तो फिर बसा औक़ात लोग हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए से या कमेंट सेक्शन में या दूसरी जगहों पे सवालात करते हैं कि वो दुआ हमें तहरीर कर दी जाए, दे दी जाए। थोड़ा अगर आप दिक्कत फरमाएं उसी डिस्क्रिप्शन में तो वो चीज़ शायद आपको मिल जाए, और अगर हमने ना दी हो तो हम उसको इंशाअल्लाह आइंदा कोशिश करेंगे कि दे दिया जाए। तकरारी सवालात कोशिश करें कि हमसे ना पूछे जाएं। हमारे दर्स को जो अफराद सुन रहे हैं उस दर्स के नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं उन कमेंट्स को भी अगर आप लोग एक नज़र देख लिया करें तो आपके लिए मुफीद होगा। चूँकि लोग मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि उस सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाए जो उन्होंने हमसे पूछा है।
لہٰذا ممکن ہے آپ کسی ایسے سوال کا ہم سے تقاضا کریں جس کا پہلے ہم جواب دے چکے ہیں، لہٰذا اگر آپ اسی ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ موجود ہیں ان کو ملاحظہ کریں تو آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کو وہیں پر مل جائے گا اور آپ کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود کوشش کرتے ہیں کہ سوال کا جواب بھی باقاعدگی سے دیا جائے اور اپنے آئندہ اور جاری دروس کو بھی جاری رکھا جائے، تاکہ وہ افراد جو ایک تسلسل کے ساتھ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں اور ان گفتگو کو سن رہے ہیں، ان دروس کو سن رہے ہیں اور اپنی تشنگی کو برطرف کر رہے ہیں، وہ خالی ہاتھ نہ جائیں۔ یہ تمام گفتگو ہماری گزشتہ سوال کے جواب سے متعلق جو ویڈیو تھی اس سے متعلق تھی، تاکہ وہ افراد جو بس اوقات ان چیزوں سے دل سرد ہو جاتے ہیں ان کو ترغیب دلائی جائے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ دل سرد نہ ہوں۔ ہمارے پاس جو مسائل ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے مکمل کوشش کرتے ہیں کہ اپنی جو ویڈیوز ہیں اور یہ اپنے دروس جو ہیں ان کو جاری رکھا جائے، تاکہ یہ تشنگان حقیقت جو ہیں وہ خالی ہاتھ نہ رہیں اور ہمیں خود بھی اس سے استفادہ ہو۔ ہماری جو گفتگو عرفان اسلامی کے عنوان سے اور تعارف کے عنوان سے جو ایک مقدماتی گفتگو جاری تھی آپ کے ساتھ، میں خلاصہ بحث آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر بیان کر دوں تاکہ حضور ذہن آپ لوگوں کا دوبارہ بحال ہو جائے اور بات آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ہماری بحث کس موضوع پر جاری تھی۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرفان اسلامی کی تعریف کی اور یہ بیان کیا کہ علم عرفان ایک ایسا علم ہے جو انسان کو خداوند متعال کی شناخت کرواتا ہے، ایسا علم ہے جو انسان کو خداوند متعال تک پہنچنے کا راستہ بھی دکھاتا ہے اور انسان کو خداوند متعال تک پہنچنے میں مدد بھی کرتا ہے، نظری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی۔ علم عرفان ایک ایسا علم ہے جو انسان کو سیر اللہ کی تعلیم دیتا ہے، جسے عام الفاظ میں سیر و سلوک کہا جاتا ہے۔ بس اگر ہم خلاصہ کریں اپنی گفتگو کا اور اپنی تعریف کا، تو علم عرفان ایک ایسا علم ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی شناخت کرواتا ہے، معرفت کرواتا ہے اور انسان کو اندرونی اور باطنی طور پر، شہودی طور پر خداوند متعال کی معرفت کرواتا ہے۔ یہ علم عرفان سے متعلق جو ہے نا وہ بزرگان نے اس کی تعریف کے ذیل میں ان کلمات کو ادا کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں علم عرفان کی تقسیم بھی آپ کی خدمت میں پیش کی کہ علم عرفان یا عرفان نظری ہے یا عرفان عملی ہے۔ عرفان نظری ہم نے عرض کیا کہ وہ آئیڈیالوجی، وہ نظریات، وہ برہان جو خداوند متعال کی وحدت سے متعلق ہیں، خداوند متعال کے اسماء و صفات سے متعلق ہیں، انسان کامل سے متعلق ہیں، خدا اور انسان کے مابین یا خدا اور مخلوقات کے درمیان جو رابطہ پایا جاتا ہے اس رابطے سے متعلق ہیں۔ یہ تمام ابحاث جو ہیں وہ عرفان نظری میں بیان کی جاتی ہیں۔ اس کا کیا سلیبس ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ پھر اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا کہ عرفان عملی بھی ہے، اور وہ باقاعدہ اس عرفان عملی میں سالک کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کیسے سیر اللہ کے مرحلے میں قدم بڑھائے اور کیسے سیر و سلوک کرے اور خداوند متعال تک خود کو پہنچائے۔ یہ تمام چیز عرفان نظری اور عرفان عملی میں انسان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ پھر ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں اس سوال کا جواب دینے کی بھی کوشش کی، جو آخری ہماری گفتگو آپ نے اگر سماعت فرمائی، اس گفتگو میں یہ سوال کیا جاتا تھا کہ کیا عرفان اسلامی کے عنوان سے باقاعدہ تعلیمات اسلامی میں کوئی علم موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ کیا عرفان اسلامی علم ہے یا غیر اسلامی علم ہے؟ کیا عرفان اسلامی تعلیمات کا باقاعدہ حصہ ہے یا مسلمانوں نے اس علم کو یہود و حنود و نصارہ سے استخراج کیا، وہاں سے لیا اور اس کو اسلام میں داخل کر دیا اور اسلامی تعلیمات کا حصہ قرار دے دیا؟ پس درواقع یہاں دو عمدہ نظریے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ بعض
شیعہ علماء اس نظریے کے قائل ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں عرفان نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، لہٰذا اسلام کا اور عرفان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ عرفان کا نام لیتے ہیں اسلام کے اندر تو اسلامی تعلیمات کے عنوان سے عرفان بدعت ہے، باطل ہے، کفریات پر مشتمل ہے، اور جو شخص اس عرفان کو تسلیم کرتا ہے گویا کہ ایسا شخص گمراہ ہے۔ ایسا شخص بعض علماء اس قدر شدت میں چلے جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے۔ لہٰذا اس نظریے کو بیان کرنے کے بعد یہ علماء ان تمام فہرست میں موجود علماء کو کافر قرار دے دیتے ہیں جنہوں نے اس عرفان اسلامی کو پڑھا، اس عرفان اسلامی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو بلا استثناء۔ اس طبقے کے نزدیک یہ گروہ بدعت گزار ہے، یہ گروہ اسلام کے اندر ایسی تعلیمات کو لے کر آیا ہے جس کا اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسے نظریات کا حامل ہے کہ جن نظریات کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا یہ شخص کافر ہے۔ آپ اس سلسلے میں فقہا کے فتاویٰ کو بھی تتبع کر سکتے ہیں۔ ہمارا چونکہ موضوع گفتگو اور موضوع بحث نہیں ہے، لہٰذا ہم اس موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان نہیں کریں گے۔ دوسرا طرز تفکر جو اسی سوال کے جواب میں آتا ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں بیان کر چکا ہوں اور انصاف کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ دونوں نظریات بیان کرتی ہیں، کسی قسم کا ابہام یا کسی قسم کی جو ہے وہ تعارفات سے کام نہیں لیا۔ دونوں نظریات آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ دوسرے نظریے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ عرفان اسلام کا جزو لا ینفق ہے، یعنی ایسا جز ہے اسلام کا عرفان کہ جو کسی بھی قیمت میں اسلام سے جدا نہیں ہو سکتا اور اسلامی تعلیمات سے جدا نہیں ہو سکتا۔ پس ان علماء کے نزدیک علم عرفان اسلام کی روح ہے، اور اسلام سے اگر آپ عرفان کو نکال دیں تو اسلام ایک ایسے مردہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ جس کے اندر کوئی جان نہیں پائی جاتی ہے۔ پس عرفان اسلامی اسلامی تعلیمات کی روح ہے، اس کا جزو لا ینفق ہے، اور اس عرفان اسلامی کا سرچشمہ قرآن و سنت ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ عرفان میں اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مثال کو بھی نقل کیا اور اس مثال سے بھی اس مطلب کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ پس ہم اپنی گفتگو کا اگر نتیجہ نکالنا چاہیں تو نتیجہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ عرفان اسلامی آیات الہی اور روایات ائمہ معصومین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نچوڑ ہے۔ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عرفاء موجود تھے جو یقین کے مرتبے پر فائز تھے، اور گزشتہ ہم نے گفتگو میں باقاعدہ ایک تفصیلی روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے پاس جاتے ہیں، اس کا انٹرویو کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کیسی کیفیت میں ہو، اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے یقین کی کیفیت سے آگاہ کرتا ہے، باخبر کرتا ہے۔ تو پھر رسول خدا وہاں نتیجہ دیتے ہیں کہ یہ جو نوجوان ہے اس کے دل کو خداوند متعال نے نور سے منور کر رکھا ہے۔ پس عرفان موجود ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو کافر قرار نہیں دیا، اس نوجوان کو مشرک قرار نہیں دیا، اس نوجوان کو بدعت گزار قرار نہیں دیا۔ اسی طرح آپ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق ان کی سیرت کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے تمام ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے اصحاب دو طرح کے اصحاب تھے۔ ایک اصحاب کا وہ گروہ تھا جنہیں اصحاب سر کہا جاتا ہے، یعنی خاص افراد ہیں۔ ان خاص افراد کو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اپنے اسرار سونپا کرتے تھے، اپنی خاص تعلیمات ان کے ساتھ مخصوص کیا کرتے تھے اور انہیں عطا کیا کرتے تھے، اور کچھ اصحاب ایسے تھے جو اصحاب عموم تھے۔ لہٰذا ایک قاعدہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جب دو مطلب کسی معصوم سے نقل ہو رہے ہیں، ایک مطلب کو نقل کرنے والا صاحب سر ہے
اور دوسرے مطلب کو نقل کرنے والا صاحب سر نہیں ہے۔ دونوں مطالب مستند طریقے سے ہمارے پاس پہنچے ہیں، لیکن یہ دونوں مطالب آپس میں تعارض رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ تو ایسے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ مطلب جو صاحب سر نے بیان کیا ہے، اس مطلب کو اس دوسرے مطلب پر فوقیت دی جائے، مقدم قرار دیا جائے کہ جسے ایک عام صحابی نے نقل کیا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ وہ صاحب ہے جس کو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اسرار سونپا کرتے تھے، بس یہ شخص صاحب سر ہے، یہ کبھی اپنے مولا کے ساتھ اور اپنے آقا کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا۔ جو مطلب اس نے نقل کیا ہے وہ درست ہے، بس وہ مطلب بھی خیانت پر مشتمل نہیں ہے، لیکن اس کی سطح اتنی نہیں تھی اس راوی کی یا اس صحابی کی کہ اسے خاص مطالب جو ہیں وہ سونپے جاتے۔ وہ بھی مطلب درست ہے، یہ بھی مطلب درست ہے، لیکن ہم نے ان دو مطالب سے جب انتخاب کرنا ہے تو صاحب سر کی بات جو ہے وہ اس کو ہم مقدم کریں گے۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کا خطبہ حمام، خطبہ متقین باقاعدہ واضح طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ عرفا اور عرفان اسلامی حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے دور میں موجود تھے کہ جو بالیقین توحید جو ہے وہ خداوند متعال کی توحید کو درک کر چکے تھے، اور باقاعدہ شہود کے مراحل میں اور باقاعدہ توحید کے ان مراحل کو طے کر چکے تھے جنہیں سیر و سلوک میں ایک عارف جو ہے وہ طے کرواتا ہے اور باقاعدہ ان کی تعلیم دیتا ہے۔ پس خلاصہ مطلب اگر ہم ان دونوں نظریات کا بیان کریں تو یہ جو دوسرا طائفہ ہے علماء کا جو عرفان اسلامی کو اسلامی تعلیمات کی روح قرار دیتا ہے، اس طائفے کا اور اس مکتب فکر کا نظریہ یہ ہے کہ بھائی عزیزان، اگر آپ کہتے ہیں کہ عرفان اسلامی باطل ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ عرفان اسلامی بدعت ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ عرفان اسلامی کفریات پر مشتمل ہے، تو ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ قرآن مجید سے اور روایات اسلامی سے ایسی آیات کو اور ایسی احادیث کو نکال کر باہر کر دیا جائے کہ جن سے عرفان اسلامی استخراج ہوتا ہے، جو انسان کو توحید کی معرفت عطا کرتی ہیں، جو خداوند متعال کی صفات اور خداوند متعال کے اسماء کی معرفت دلاتی ہیں۔ آیات و روایات ان کو اٹھا کر اسلامی تعلیمات سے باہر نکال دیں اور کہیں کہ یہ آیات اور یہ روایات کفریات پر مشتمل ہے۔ کیوں؟ چونکہ عارف نے انہی آیات و روایات سے ایک مطلب کو اخذ کیا ہے اور ان پر عمل کر رہا ہے۔ اگر اس کی تعلیم جو اس نے آیات و روایات سے نکالی ہے اور اس کا یہ عمل جس پر یہ عمل کر رہا ہے یہ دونوں کفر پر مشتمل ہیں، تو ان کا منبع بھی تو کفر پر مشتمل ہوگا نا، ان کو بھی آپ باطل قرار دیں، بدعت قرار دیں اور اسلام سے باہر نکال دیں۔ جبکہ کسی نے بھی آج تک کسی آیت کو قرآن مجید سے خارج نہیں کیا، قرآن مجید میں کسی قسم کی تحریف موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کسی روایت کو کہ جو ایسے باطنی اور شہودی مطالب پر مشتمل ہوتی ہے، آج تک کسی عالم نے ان کی تردید نہیں کی ہے۔ خلاصہ گفتگو اگر کیا جائے تو یہی ہے کہ عرفان اسلامی باقاعدہ ایک علم ہے جو اسلامی تعلیمات کی روح ہے، اور اگر کسی شخص نے، کسی عالم نے عرفان اسلامی کو نہیں پڑھا تو گویا کہ وہ عالم اسلام تو ہے، لیکن ایک ایسا عالم اسلام ہے جو اسلام کی حقیقت کو اور اسلام کی روح کو درک نہیں کر پایا اور ابھی اس تک نہیں پہنچا ہے۔ اس نے ظاہر اسلام کو اخذ کیا ہے اور اسی ظاہر اسلام کو آگے تک منتقل کر رہا ہے۔ ان علماء کے نزدیک بنیادی فرق علماء کے درمیان بھی یہی ہے۔ ایک عارف جب معاشرے میں جاتا ہے اور معاشرے میں جا کر اسلام کی تعلیم کو پھیلاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، تو اس عارف سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور اس اثر پذیری کی بنیاد پر، اس اثر لینے کے نتیجے میں لوگوں کے دل جو ہے وہ منقلب ہو جاتے ہیں اور وہ خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ برعکس دوسرا عالم جس نے عرفانی تعلیمات کو نہیں پڑھا ہے، وہ بھی جاتا ہے معاشرے کے درمیان، قال الصادق قال الباقر کو بیان کر رہا ہے، وہ بھی جا کر قرآن مجید کی آیات کو بیان کر رہا ہے، لیکن اس کے منبر سے افراد سنتے ہیں، اٹھتے ہیں اور گھروں کو چلے جاتے ہیں، گویا کہ انہوں نے اس مجلس میں کسی بات کو
نہیں سنا اور وہ خالی ہاتھ لوٹ کر واپس آ گئے ہیں۔ تو یہ دو طرح کے علماء ہیں۔ لہٰذا مرحوم شہید مطہری شہید اسلام بیان کیا کرتے تھے کہ میں ہفتے میں ایک دن آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کے پیچھے جا کر نماز پڑھ لیتا ہوں، یہ نماز پورے ہفتے کے لیے میرے لیے درس اخلاق کا کردار ادا کرتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قم المقدسہ میں تو سینکڑوں مجتہدین موجود ہیں، تو کیا وجہ ہے شہید اسلام شہید مطہری کے لیے آیت اللہ بہجت کی نماز درس اخلاق ہے، کسی دوسرے مجتہد کی نماز درس اخلاق کا کردار ادا نہیں کر رہی؟ بنیادی فرق یہی ہے کہ آیت اللہ بہجت نے باقاعدہ توحید کو درک کیا ہوا ہے، لہٰذا آیت اللہ بہجت جس معرفت کے مقام پر موجود تھے وہ آیت اللہ مطہری کے لیے ایک درس اخلاق کا باعث بن رہا تھا۔ لہٰذا نماز تمام مجتہدین پڑھ رہے ہیں، تمام مجتہدین پڑھا بھی رہے ہیں، لیکن ہر مجتہد کی نماز یقین کے اس مرحلے پر موجود نہیں ہے جس پر آیت اللہ بہجت کی نماز موجود تھی۔ یہ ہم آیت اللہ تقی آملی کی نماز کے بارے میں ذکر کر چکے کہ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ آیت اللہ تقی آملی کی اقتداء میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب آیت اللہ علویہ بروجردی قم المقدسہ سے تہران شفٹ ہونا چاہتے تھے تو آیت اللہ علویہ بروجردی کو امام خمینی نے یہی نصیحت کی تھی کہ آپ کے لیے آیت اللہ تقی آملی کے محضر کو اور ان کے حضور کو اور ان کے فیض کو درک کرنا جو ہے وہ قم سے ہجرت کرنے کے لیے کفارے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ قم میں اولیاء الہی موجود ہیں، بزرگان دین موجود ہیں، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا فیض وہاں پر جاری ہے۔ ایسے مقدس شہر سے ہجرت کرنے کے لیے آپ کو کفارہ دینا ہوگا، اور وہ کفارہ جو ہے وہ آپ کا آیت اللہ تقی آملی کے حضور کو اور محضر کو درک کرنا ہے اور ان سے فیضیاب ہونا ہے۔ پس یہ ایک بات واضح ہو گئی کہ دو مختلف قسم کے طبقات ہیں، معاشرے میں بھی دو مختلف قسم کے طبقات اور علماء کے طبقات تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن وہ طبقہ جو عرفان اسلامی سے مانوس ہے، عرفان اسلامی کو پڑھا ہوا ہے، سمجھتا ہے یا اسے درست جانتا ہے، ان تعلیمات سے متاثر ہے، جب وہ معاشرے میں جا کر تبلیغ کرتا ہے تو اس کی تبلیغ ان دوسرے علماء سے جو عرفان اسلامی سے بے بہرہ ہیں، دور ہیں، آپس میں ان کی تبلیغات میں زمین آسمان کا فرق آپ خود مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اپنے ضمیر کو اور اپنے وجدان کو ایک کسوٹی اور ایک معیار قرار دے کے دیکھیں کہ آپ ان دونوں طبقات علماء کے کس کی بات آپ کے دل کے زیادہ قریب ہے اور آپ کس کی بات سے زیادہ متاثر ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں عرفان شیعی فقاہتی کو بیان کر رہے تھے۔ عرفان شیعی فقاہتی سے متعلق میں بیان کر چکا کہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامی یہاں ستون کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اگر آپ عرفان شیعی فقاہتی سے فقہ شیعہ کو نکال دیں اور کہیں کہ یہ عرفان تو ہو لیکن اس کے اندر فقہ شیعہ نہ ہو تو ایسا عرفان زمین بوس ہو جائے گا۔ اس میں عرفان تو ہوگا، شیعت نہیں ہوگی، فقاہت نہیں ہوگی۔ لہٰذا عرفان شیعی فقاہتی کی بنیاد فقہ اسلامی ہے، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامی ہے۔ لہٰذا وہ فقہا جو نجف اشرف سے عرفان فقہی شیعی کو اخذ کر کے آئے ہیں، وہ باقاعدہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ سے ایک سوئی کے جو نوک ہے اس کے برابر بھی وہ جو ہے نا وہ اس سے تخطی نہیں کرتے ہیں اور اختلاف نہیں کرتے ہیں، اور شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل اور اس کی پاسداری کو اپنا جو ہے وہ طرۂ امتیاز قرار دیتے ہیں اور اس کو بنیاد قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک فرق ضرور پایا جاتا ہے، یہ عرفاء اور یہ فقہا جو عرفان شیعی فقاہتی کے پابند ہیں، یہ اس بات کے معتقد ہیں کہ توضیح المسائل میں وہ اعمال بیان کیے گئے ہیں، وہ انجام دینے والی چیزیں اور وہ ترک کرنے والی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جن کا تعلق فقہ شیعہ سے ہے، لیکن توضیح المسائل میں وہ مسائل موجود نہیں ہیں جن کا تعلق مستحبات سے ہے، یعنی ہمیں کون سا مستحب عمل انجام دینا چاہیے اور کون سا مکروہ عمل ہمیں ترک کرنا چاہیے۔ یہ مطالب
توضیح المسائل میں موجود نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اسلامی تعلیمات سے ہٹ کے ہیں؟ نہیں، عین اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ پس توضیح المسائل میں جو چیزیں موجود ہیں وہ کامل نہیں ہے، اس کی پاسداری ایک فقیہ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، اور فقیہ اس سے اختلاف نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو مستحبات ہیں اور جو مکروہات ہیں، کہ مستحبات کو انجام دینا سالک اللہ کے لیے لازم ہے اور مکروہات کو ترک کرنا سالک اللہ کے لیے بھی ضروری ہے، یہ جو مستحبات اور مکروہات ہیں یہ توضیح المسائل میں موجود نہیں ہے، لیکن عارف کے لیے حیاتی کردار ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا عرفان شیعی فقاہتی جہاں توضیح المسائل کو اہمیت دیتا ہے، لازم قرار دیتا ہے، وہاں ایک اور توضیح المسائل کی ضرورت ہے کہ جو مستحبات کو بیان کرے اور مکروہات کو بیان کرے اور سالک اللہ کو مستحبات کی ترغیب دلائے اور مکروہات سے دور کر دے۔ یہ ایک اور پوائنٹ ہو گیا۔ پھر اگلے مرحلے میں عرفان شیعی فقاہتی یہ کہتا ہے کہ توضیح المسائل میں دعائیں تو موجود نہیں ہیں، لہٰذا ایک ایسی توضیح المسائل ہونی چاہیے جن میں باقاعدہ ہر مناسبت سے ذکر اور دعا موجود ہو، جس ذکر اور دعا پر عمل کر کے سالک اللہ خداوند متعال کی سیر و سلوک کر سکے۔ لہٰذا عرفان شیعی فقاہتی کے پیروکار یہ کہتے ہیں کہ جہاں توضیح المسائل پر عمل کرنا ضروری ہے، جہاں مستحبات پر عمل کرنا ضروری ہے اور مکروہات سے اجتناب کرنا ضروری ہے، وہیں دعاؤں کی کتابوں کو پڑھنا بھی ضروری ہے کہ جو مفاتیح الجنان ہیں یا اس کے علاوہ اقبال الاعمال ہے یا اس کے علاوہ جو بھی دعائیں کی کتابیں موجود ہیں۔ پھر یہی فقہا جو عرفان شیعی فقاہتی پر عمل کر رہے ہیں، اس کی ترویج کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ توضیح المسائل میں گناہان کبیرہ کا چیپٹر موجود نہیں ہے، جو ایک سالک اللہ کو یہ تعلیم دے کہ کون سا گناہ اس سالک کی سلوک کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کر رہا ہے۔ لہٰذا خود گناہ شناسی جو ہے وہ سالک اللہ کے لیے عرفان شیعی فقاہتی میں لازم اور بنیادی کردار ادا رکھتی ہے۔ انسان کو گناہ کا علم ہونا چاہیے تاکہ اس گناہ سے دوری اختیار کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کون سا ہے؟ یہ گناہ ظاہری بھی ہو سکتا ہے اور گناہ باطنی بھی ہے، اور ایک سالک اللہ کو ان دونوں گناہوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے تھے، واجبات پر عمل کرو، محرمات کو ترک کرو، گناہوں سے اجتناب کرو، اور گناہ باطنی جو گناہ عقیدتی ہے، جو انواع و اقسام کے گناہ ہیں جیسے شرک ہے، ان تمام انواع و اقسام کے گناہوں سے اجتناب کرنا ایک سالک اللہ کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر سالک اللہ ان گناہوں سے اجتناب نہیں کرتا تو اس کی سیر و سلوک ناقص ہے اور یہ کسی مقام پر فائز نہیں ہو سکتا، ولو عرفان سے محبت کرتا ہو، ولو یہ تعلیمات عرفان کو دوست رکھتا ہو، کتابیں پڑھتا ہو، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پس عرفان شیعی فقاہتی کے مطابق توضیح المسائل پر عمل کرنا ضروری ہے، اخلاقی کتابوں میں بیان شدہ اخلاقی دستورات پر عمل کرنا ضروری ہے، مفاتیح الجنان پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ گناہوں سے اجتناب اور بالخصوص گناہان باطنی سے اجتناب کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جب تک ایک سالک ان چیزوں پر عمل نہیں کرتا، وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عرفان شیعی فقاہتی کا پیروکار ہوں، جس کی بنیاد نجف اشرف میں آیت اللہ ششتری نے رکھی تھی۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ اسی موضوع پر جاری رہے گی، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔